अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख़। हमारा ये मकबूल प्रोग्राम और इसमें वो मौजूद होते हैं बतौर मेहमान के और उसमें आपके सवालात का जवाब देते हैं और शरई रहनुमाई मुहैया करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास कुछ सवालात हैं जो आपकी तरफ से भेजे गए हैं या उनमें से बाज़ का हमने इंतखाब किया है और इनका ताल्लुक़ है मस्जिद के साथ। नाज़रीन, ये सवालात इंशाअल्लाह ताला हम रखेंगे शेख के सामने और इस पर हम शरई रहनुमाई लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र है। शेख, पहला सवाल ये है कि एक शख्स कहते हैं कि क्या गैर मुस्लिम को मस्जिद में आने की दावत दी जा सकती है इस गर्ज़ से कि वो आके कोई ज़रूरी ख़िताब करे या मुसलमानों की कोई ज़रूरियात हों तो वो ज़रूरियात पूरी करने की गर्ज़ से उसको मस्जिद में बुलाया जाए? और तीसरी इसमें अहम बात यह है कि वो मर्द भी हो सकता है और वो ख़ातून भी हो सकती हैं, तो क्या किसी गैर मुस्लिम को मर्द की सूरत में या औरत होने की सूरत में मस्जिद में बुलाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुस्लिमों को आप अपनी मसाजिद में दावत दे सकते हैं, लेकिन चंद मकासद के तहत। अगर आप ये समझते हैं कि गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में आकर हमारी जो तहज़ीब है और हमारा जो अखलाक है उससे मुतासिर होंगे, दीन के करीब होंगे और फिर उनके दिलों के अंदर जो हमारे ख़िलाफ़ तशद्दुद और तआस्सुब भरा हुआ है उसमें कमी आएगी और बाहमी तौर पर वो हम एक अच्छे अंदाज़ में रह सकेंगे, तो अगर तो इन मकासद के तहत आप गैर मुस्लिमों को अपनी मसाजिद में दावत दे रहे हैं तो ये किसी हद तक जायज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि उस इलाके के अंदर गैर मुस्लिम जो हैं वो आप पर गालिब हैं और वो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त और अपने कल्चर को आपके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं और वो ज़ोर ज़बरदस्ती से आपकी मस्जिद में आना चाहते हैं और अपना जो उनका मज़हब है वो आपकी मस्जिद में आकर बयान करना चाहते हैं, तो फिर उनको किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये हमने मकासद को देखना है। अगर मकासद ये हों कि वो हमारे करीब होंगे, इस्लाम को कबूल कर लेंगे, हमारे साथ जो है वो रहन सहन के अंदर आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और वो लोग जो हैं वो इस्लाम के रोशन और आलमगीर जो उसूल हैं, अखलाकियात हैं और हमारा जो किरदार है, जो हमारी तहज़ीब है, इससे मुतासिर होंगे, तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि वो उनको मस्जिदों में आने दें। हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है सुमामा बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अभी तक मुसलमान नहीं थे, तो चंद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, एक छोटे से दस्ते ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाकर उनको मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया। अब वो एक दिन वहाँ पर बंधे रहे, 2 दिन 3 दिन। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा के पास आते और कहते कि सुमामा क्या हाल है, तो वो आगे से कहते कि ए मोहम्मद, अगर मुझ पर एहसान करेंगे तो मेरे एहसान का बदला दिया जाएगा और अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरे कत्ल का बदला लेने वाली बहुत बड़ी जो है कौम पीछे मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे तरीके से, प्यार से, खूबसूरत अंदाज़ में मुस्कुरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुजर जाते। तो सुमामा के साथ सब मुसलमानों ने बहुत अच्छे तरीके से तर्ज़ अमल जो है वो इख्तियार किया और आला अखलाक का मुज़ाहरा करते रहे। तो वही सुमामा जो हैं वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया तो मदीना से बाहर निकले और एक बाग के अंदर गुस्ल करके दोबारा जो है वो मस्जिद नबवी में आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले तो आपने मुझे ज़बरदस्ती कैद किया हुआ था, लेकिन अब मैं ख़ुद ही आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे कलमा पढ़ा दें। तो गैर मुस्लिम को इन्हीं मकासद के तहत और फिर इस्लाम के साथ करीब करने के तहत और अपनी तहज़ीब और अपनी सकाफ़त और अपनी अखलाकियात उनको सिखाने के तहत अगर आप उनको मस्जिद में बुलाते हैं या उनको मस्जिद के अंदर ठहराते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मामला इसके उलट हो तो फिर उनको मस्जिदों के बिल्कुल करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके ईमान को ख़त्म कर देंगे और आपके ईमान के अंदर शुकूक व शुबहात जो है वो पैदा कर देंगे। शेख, सवाल है और सवाल वो है जो हमारे घरों में और हमारे दफातर में जो एक तरह से आम तौर पे लोग इस पे अमल करते हैं, वो ये है कि क्या घर में या दफ्तर में अगर ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो मस्जिद में जाने की बजाय घर में जमात करवा ले कोई एक मर्द, तो क्या ये ठीक होगा? नमाज बा जमात के हवाले से
اصل تعلیمات تو یہی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرے، لیکن اگر کوئی دفتر بڑا ہے، وہاں پر نمازیوں کی تعداد بھی کافی ہے اور باقاعدہ وہاں پر انہوں نے نماز باجماعت کا بندوبست کیا ہوا ہے اور پھر وہ مسجد سے دور بھی ہو، تو ان حالات میں یہ گنجائش دی جا سکتی ہے کہ وہ دفتر کے اندر ہی باقاعدہ جماعت کروا لیا کرے، لیکن وہاں پر پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اکیلے یا فردن نماز پڑھنے کی بجائے ایک اجتماعی طور پر اور باقاعدہ باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ لیکن گھر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ گھر جو ہے اس میں نہ تو اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ جماعت کا ماحول بنے یا جماعت کروائی جا سکے، تو گھر میں وہی حکم ہوگا کہ جو باقی عمومی روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبینہ صحابی کو گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور میں خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی تمام روایات ہیں وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ تو گھر کے اندر بلا عذر شرعی کے کسی شخص کو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں جا کر ہی ادا کرے۔ باقی رہا مسئلہ دفتر کا، تو دفتر میں چونکہ مخصوص ماحول ہوتا ہے، ڈیوٹی کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور دفتروں والے یا جو مالکان ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ملازمین جو ہیں وہ مسجد دور ہو تو زیادہ ٹائم لگائیں، تو وہاں پر بہتر اگر کوئی اچھا بندوبست ہو جائے، باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہو جائے، تو وہاں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر وہاں دفتر کے اندر ہی باجماعت نماز ادا کر لیا کریں۔ شیخ سوال یہ ہے کہ کیا مساجد کے جو مینار ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں؟ اس پہ آپ کا عمل، آپ کا کوئی قول موجود ہے؟ مساجد کے مینار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا مینار بنایا ہو، یا اس دور میں جو بھی مساجد مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے ارد گرد جو موجود تھیں ان میں سے کسی مسجد کا مینار بنایا گیا ہو۔ ہاں البتہ مینار کے چند مقاصد ہیں۔ مینار کا ایک بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اذان کی جو آواز ہے وہ دور دور تک چلی جائے اور لوگوں کو اذان کا پتہ چل جائے، نماز کے وقت کا علم ہو جائے، اور دوسرا اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ مساجد جو ہیں یعنی مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے، جو مسلمانوں کے معبد خانے ہیں، آپ کہہ لیں کہ مساجد جو ہیں وہ دیگر لوگوں کے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے معبد خانوں سے اور ان کی عبادت گاہوں سے نمایاں ہو جائیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پر مینار ثابت نہیں ہے، لیکن ایک روایت ایسی بھی موجود ہے جس میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب گھروں میں سے سب سے اونچا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے، اور ان کے لیے مسجد کی چھت پر ایک بلند جگہ بھی بنائی گئی۔ اب باقاعدہ وہ مینارہ تو نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اذان جو ہے بلند جگہ پر دی جاتی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دینی ہے تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ دور دور تک چلی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بلند جگہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس انداز میں مینار نہیں بنایا گیا تھا جس طرح کہ آج ہمارے ہاں عموماً بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ جگہ کا بلند کرنا یا ایک مخصوص جگہ بنانا، اس سے اگر آپ یہ دلیل پکڑیں کہ مینار جو ہے ہم اس کے اوپر آج کے دور میں سپیکر لگا لیتے ہیں تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ دور تک چلی جائے، تو کسی حد تک اس کی گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے۔ تو مینار بنانے کا جو طریقہ کار شروع ہوا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے سے شروع ہوا۔ حضرت شرجیل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک مینار بنایا اور اس کی باقاعدہ سیڑھیاں تعمیر کیں۔ تو گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے مساجد کا مینار بنانے کا باقاعدہ طریقہ کار نہیں تھا، لیکن ایک روایت ایسی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ مساجد کے مینار ہوں گے۔ یہ وہ روایت ہے جس کے اندر
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب آسمان سے نیچے اتریں گے تو جامع مسجد دمشق کے مینار پر وہ اتریں گے۔ تو یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مینار بنائے جا سکتے ہیں، ان میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں چند ایک چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مینار جو ہیں وہ یہودیوں کے معبد خانے اور عیسائیوں کے گرجے یا اسی طرح ہندوؤں کے جو معبد خانے ہیں ان کے میناروں جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بالکل اسلامی طرز عمل پر، اسلامی ڈیزائن پر بنائے جائیں اور ان کا جو اسلامی ایک تشخص ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ تو اگرچہ مینار بنانا ضروری نہیں ہے نماز کے لیے یا مسجد کے لیے، لیکن اگر مینار بنا دیے جائیں تو اس سے دور سے ہی مسجد کی شناخت ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر مسجد موجود ہے، چلے میں وہاں پہ جا کر نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو گویا کہ مینار بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ان کا طرز عمل موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مینار بنا دیے گئے تو اس کے بعد یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر شامل ہو گیا، اور آج تک مساجد کے مینار بنائے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی اہل علم جو ہے ان میناروں کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ میناروں کے جواز کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت جو ہے وہ مساجد کے مینار بھی ہوں گے۔ اور پھر اس دور میں میناروں کا فائدہ بھی ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر سپیکر لگا دیے جائیں تو مسجد کی اذان جو ہے وہ دور دور تک چلی جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مسجدوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ کسی دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہ نہیں ہے۔ اور تیسرا اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دور سے مسجد کا پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد جو ہے فلاں جگہ پر موجود ہے، آدمی دور سے ہی مینار کو پہچان کر اس مسجد میں جا کر نماز ادا کر لیتا ہے۔ شیخ، کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا لکڑی کی جائے نماز جو زمین سے کوئی 1 فٹ اونچی ہے اس پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ شاید سائل کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کا جو سجدہ ہے اور آپ کی جو پیشانی ہے اور آپ کے جو اعضاء ہیں وہ زمین پہ نہیں لگ رہے، تو اونچی ایک جگہ ہے جائے نماز لکڑی کی بنی ہوئی، تو کیا یہ ٹھیک ہوگی نماز؟ جائے نماز بے شک لکڑی کی ہو، جائے نماز جو ہے وہ دھاگے کی بنی ہوئی ہو، قالین کے انداز میں ہو، کسی بھی طرح کی جائے نماز ہو، اس پہ نماز پڑھنا درست ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ صرف اس بات کا دھیان کر لیا جائے کہ اس پہ ایسے نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہوں جو انسان کو نماز کے اندر الجھائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر مختلف تصاویر بنی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز سے فارغ ہو کر اس کو اتروا دیا اور کہا کہ اس نے مجھے جو ہے غافل کر دیا تھا نماز میں۔ تو ایک تو اس میں کوئی ایسے نقش و نگار نہ ہوں جو انسان کو اپنی طرف مشغول کر دیں، اور دوسرا اس کے اوپر تصاویر نہ ہوں، کیونکہ تصاویر جو ہیں یہ سامنے رکھنے سے انسان جو ہے پھر ان تصاویر میں مگن ہو جاتا ہے اور انہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، نماز سے اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ باقی لکڑی کا جائے نماز بے شک وہ 1 فٹ اونچا ہو یا بالکل زمین کے برابر ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ لے، اگر کوئی چارپائی پہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو چارپائی پہ بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی بیڈ پہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو بیڈ پہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ صحت مند ہے اور وہ نیچے پڑھ سکتا ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ انسان زمین پہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، اور اگر کوئی معذوری ہو، کوئی عذر ہو تو پھر آدمی کہیں پہ بھی نماز ادا کر سکتا ہے، چونکہ وہ معذوری ہے، اور معذوری کی حالت میں، عذر کی حالت میں انسان کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے۔ شیخ، ایک سائل کہتے ہیں کہ مسجد میں اعلانات کا کیا حکم ہے؟ کوئی مفاد عامہ کے، رفاع عامہ کے یا ضرورت کے تحت کوئی اعلانات کیے جا سکتے ہیں؟ مساجد اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن مجید کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں، نہ کہ اعلانات کے لیے اور لوگوں کو مختلف پیغامات پہنچانے کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لہذا،
کہ جو شخص یہ دیکھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو وہ یہ الفاظ کہے کہ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز تجھ پر واپس نہ لوٹائے۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ یہ مساجد ان جیسے معاملات کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تو گویا کہ مساجد کے اندر اعلان کرنا یا غیر ضروری امور جو ہے وہ سر انجام دینا، ان مقاصد کے لیے مسجدوں کو تعمیر نہیں کیا گیا۔ مسجدوں کی تعمیر کے مخصوص مقاصد ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے، نماز کی ادائیگی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی دینی معاملات ہیں، حتیٰ کہ درس و تدریس ہو سکتی ہے، تعلیم و تعلم ہو سکتا ہے، دینی جلسے اور اصلاحی تربیتی پروگرام ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں وہ تو آپ مساجد کے اندر سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن اپنے دنیا کے معاملات، خاص طور پہ اعلانات کرنا، یا اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مسجدوں کے اندر کاروبار کرنے سے، تجارت کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ مسجدوں کے تقدس کو اور مسجدوں کے احترام کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان کا احترام جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ شیخ ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارا وقت بھی قریب ہے، آخری سوال ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا یا اس پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ مسجد میں چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی بس اوقات لوگ جمعہ کے دن یا خاص اجتماع میں مسجد کی حدود کے اندر بھی اشیاء رکھ لیتے ہیں اور ان کی تجارت کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، جس طرح کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جس طرح مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ تو یہ روایت جو ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، باب النہی عن البیع فی المسجد، اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو عام حالات میں کسی مسلمان کو بد دعا دینا جائز نہیں، لیکن یہ چونکہ مسجد کے تقدس کو مجروح کرنے والا معاملہ ہے، مسجد کے احترام کو ٹھیس پہنچانے والا معاملہ ہے، مسجد کی جو حرمت مسلمانوں کے دل میں موجود ہے اس کو ختم کرنے والا معاملہ ہے، کہ جب مسجد کے اندر ہی آوازیں لگ رہی ہوں، مچھلی منڈی بنی ہوئی ہو مسجد، اور وہاں پہ جو ہے شور اور غل، اور وہاں پہ خرید و فروخت کے معاملات اور شور شرابہ ہو رہا ہو، تو پھر مسجد کا وہ جو احترام اور تقدس ہے وہ مجروح ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ، پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر مسجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی، اور آپ توجہ کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر پائیں گے جس طرح اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو مسجد کے اندر نہ تو کسی قسم کا اعلان کرنا چاہیے اور نہ ہی مسجد کے اندر کسی قسم کی خرید و فروخت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے اور مسجد کے تقدس کو مجروح کرنے والے عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات، ان پہ ہم نے بات کی۔ آپ آئندہ بھی ہمیں سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔